ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल कैसे बनाएं? इस्लाम में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि ये ईमान, मोहब्बत, तरबियत, सुकून और इबादत की पहली दर्स का होता है। जब घर के अंदर अल्लाह का जिक्र, नमाज की पाबंदी, अदब, पाकीज़गी, सच्चाई है और खैर खाई का माहौल हो तो वो घर दुनिया ही में जन्नत का नमूना बन जाता है। ज़िक़दा इस्लामी महीनों में एक बाबरकत और मोहतरम महीना है। ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिनमें नेकियों की अहमियत बढ़ जाती है और गुनाहों से बचने की ज़रूरत और भी ज़्यादा हो जाती है। इस महीने को अगर हम अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो न सिर्फ घरों की फ़िज़ा बेहतर हो सकती है, बल्कि बच्चों, बड़ों और पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली आ सकती है। ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। उसके लिए बड़ी बड़ी तैयारी या बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं, बल्कि नियत, इखलास, मुस्तकिल मिजाजी और चंद सादा मगर मुअस्सिर आदात दरकार हैं। अगर घर का हर फर्द छोटी छोटी नेकियों को अपना ले तो घर का माहौल खुद बखुद नूरानी, पुरसुकून और दीनी हो जाता है। एक नियत की इस्लाह से आगाज़ करें। किसी भी अच्छे काम की पहली शर्त नियत है। अगर हम ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल में ये इरादा पुख्ता करें कि हम अपने घर को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएंगे। ये नियत सिर्फ ज़ाहिर की तब्दीली के लिए ना हो, बल्कि इसका मकसद ये हो कि हमारे घर के अफराद अल्लाह के करीब हों, गुनाहों से बचीं और दीन से मोहब्बत पैदा हो। नियत में सच्चाई हो तो छोटे काम भी बड़े असरात छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ रोज़ाना चंद मिनट कुरान की तिलावत, नमाज की याद दहानी, बच्चों को अच्छे अल्फाज सिखाना और घर में सलाम को आम करना भी एक खूबसूरत इस्लामी माहौल पैदा कर सकता है। 2. घर को नमाज का मरकज़ बनाएं। इस्लामी माहौल की बुनियाद नमाज है। अगर घर में नमाज की पाबंदी हो तो बाकी नेकियों के लिए भी रास्ता खिलता है। ज़िक़दा में इस बात का ख़ास एहतमाम करें कि घर के तमाम अफराद नमाज वक्त पर अदा करें। मर्द हजरात मस्जिद जाने की कोशिश करें और घर की ख्वातीन नमाज को इसके वक्त पर पढ़ने की पाबंद हों। घर में एक ऐसी जगह मुकर्रर करें जहां नमाज, दुआ और तिलावत के लिए सुकून हो। अगर घर में एक छोटी सी जाए नमाज की जगह आदीनी गोशा बना लिया जाए तो ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए याद दहानी बनता है कि ये घर अल्लाह का छोटी इबादत के लिए भी है। बच्चों को नमाज से डालें, ज़बरदस्ती के बजाय मोहब्बत से आदत डालें। जब वो बड़ों को नमाज पढ़ते, दुआ करते और अल्लाह का जिक्र करते देखेंगे तो उनके दिल में भी नमाज की मोहब्बत पैदा होगी। 3. कुरान की तिलावत को रोज़मर्रा मामूल बनाएं। कुरान मजीद इस्लामी ज़िंदगी की रूह है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ फरिश्ते आते हैं, बरकत नाजिल होती है और दिलों में सुकून पैदा होता है। ज़िक़दा के महीने में घर में कुरान की तिलावत का मामूल ज़रूर बनाएं। ये मामूल बहुत सादा हो सकता है। सुबह फजर के बाद कुछ आयत की तिलावत, मग़रिब इशा के बाद चंद मिनट की इज्तिमाई तिलावत और हफ्ते में एक दिन कुरान की तफसीर तर्जमा पढ़ना। अगर घर के अफराद कुरान सही नहीं पढ़ते तो ये महीना कुरान सीखने के लिए बेहतरीन है। बच्चों को नाज़रा, तजवीद के इब्तिदाई कवायद और कुरान से मोहब्बत सिखाएं। बड़े भी अगर तिलावत में कमी रखते हैं तो शर्मिंदगी छोड़कर आगाज़ करें। अल्लाह ताला सीखने वालों को पसंद फरमाता है। 4. घर में ज़िक्र व अज़कार की फ़िज़ा पैदा करें। इस्लामी माहौल सिर्फ खामोशी या इबादत का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र से ज़िंदगी को रोशन करने का नाम है। घर में सुबह व शाम के अज़कार, इस्तिग़फ़ार, तस्बीह, दुरूद शरीफ और दुआओं का एहतमाम बहुत मुअस्सिर होता है। ज़िक़दा में ख़ास तौर पर यह आदत डालें कि सुबह घर वाले एक साथ अलग अलग सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ें। घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ें। खाना शुरू और ख़त्म करने की दुआ करें। सोने से पहले आयतल कुर्सी, तीनों कुल और इस्तिग़फ़ार पढ़ें। ये मामूलात बज़ाहिर छोटे लगते हैं मगर घर की फ़िज़ा बदल देते हैं। ज़बान पर ज़िक्र हो तो दिल नर्म रहता है, गुस्सा कम होता है और एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है। 5. घर के माहौल से गुनाहों के असबाब कम करें। इस्लामी माहौल बनाने का एक अहम पहलू यह है कि घर को उन चीज़ों से पाक किया जाए जो अल्लाह की नाराज़ी का सबब बनती है। मसलना झूठ, ग़ीबत, फ़ुज़ूल बातें, बेमकसद वक्त ज़ाय करना, बेपर्दगी, गाने बाजे, फहश मवाद और लड़ाई झगड़ा। ज़िक़दा में घर के अंदर ये फ़ैसला किया जा सकता है कि ग़ीबत से बचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे, बेहयाई वाले मवाद से दूर रहेंगे और ज़ुबान को नर्म रखेंगे। टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी तवाज़ुन रखना ज़रूरी है।
اگر گھر میں ہر وقت شور غیر ضروری ویڈیوز فضول مواد چلتا رہے تو اسلامی ماحول قائم نہیں رہتا اس کے بجائے قرآن اسلامی بیانات بچوں کے دینی پروگرام اچھی علمی گفتگو کو ترجیح دیں گھر میں سلام کو عام کریں سلام ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں جس گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا جاتا ہے وہاں محبت بڑھتی ہے اور نفرت کم ہوتی ہے ذکدہ میں گھر کے ہر فرد کو یہ عادت دیں کہ وہ ایک دوسرے کو باقاعدگی سے سلام کریں بچے جب والدین کو سلام کرتے ہیں تو ان کے دل میں ادب پیدا ہوتا ہے والدین جب بچوں کو مسکرا کر سلام کرتے ہیں تو ان کے دل میں محبت اور اعتماد بڑھتا ہے سلام سے گھر کی فضا نرم پاکیزہ اور اسلامی ہو جاتی ہے ساتھ بچوں کی دینی تربیت پر توجہ دیں اسلامی ماحول بنانے میں بچوں کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ بچے گھر کے مستقبل ہوتے ہیں اگر بچپن میں ان کے دل میں دین کی محبت ڈال دی جائے تو وہ بڑے ہو کر نیکی کی طرف مائل رہتے ہیں ذقدہ کے مہینے میں بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت سچ بولنا بڑوں کا ادب ہاتھ دھونا صفائی سلام کرنا دعا یاد کرنا اور اچھی بات کہنا بچوں کو صرف حکم نہ دیں بلکہ خود نمونہ بنے بچہ وہی سیکھتا ہے جو وہ گھر میں دیکھتا ہے اگر والدین نماز کے پابند نرم مزاج اور دیانتدار ہوں تو بچے خود بخود ان کی پیروی کرتے ہیں 8 گھر میں اسلامی کہانیاں اور سیرت کے واقعات سنائیں دینی ماحول صرف نصیحت سے نہیں بنتا بلکہ کہانیوں اور مثالوں سے بھی دلوں پر اثر پڑتا ہے ادا میں گھر کے اندر اسلامی کہانیاں سنانے کا معمول بنائیں ان میں انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیک لوگوں اور سچائی صبر امانت قربانی اور تقوی کی مثالیں شامل ہوں بچوں کو چھوٹی چھوٹی سبق آموز کہانیاں سنائیں بڑے افراد سیرت النبی سے واقعات پڑھیں اس سے گھر کے اندر دینی شعور پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں نیکی کی رغبت بڑھتی ہے گھر میں حلال اور پاکیزہ خوراک کا اہتمام کریں اسلامی ماحول صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی پاکیزگی ضروری ہے گھر میں حلال رزق سادہ کھانا اور اسراف سے بچنا اسلامی تربیت کا حصہ ہے ذقدہ میں اس بات کی کوشش کریں کہ کھانے کے وقت ادب ہو بسم اللہ پڑھی جائے کھانے کو نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے اور کسی چیز کو ضائع نہ کیا جائے اگر گھر میں رزق حلال ہوگا تو عبادت میں لذت دل میں سکون اور بچوں میں پاکیزہ مزاج پیدا ہوگا حرام مشکوک چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں اس لیے رزق کی پاکیزگی اسلامی ماحول کی بنیاد ہے گھر میں آپس کے تعلقات کو اچھا رکھیں ایک اسلامی گھر وہ ہے جہاں آپس میں برداشت محبت احترام اور عدل ہو اگر گھر میں ہر وقت جھگڑا بد زبانی تلخی اور بے ادبی ہو تو ماحول بگڑ جاتا ہے ذقدہ کے مہینے میں یہ عہد کریں کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں گے شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے بیوی شوہر کا ادب کرے والدین بچوں پر شفقت کرے اور بچے والدین کی عزت کریں یہ سب خاندانی نظام کو مضبوط کرتا ہے اسلامی ماحول میں سختی کے بجائے رحمت اور بے تابی کے بجائے صبر ہوتا ہے 11 گھریلو عبادات کا نظام بنائیں اسلامی ماحول کو مضبوط کرنے کے لیے گھر میں چند عبادات کا باقاعدہ نظام بنانا فائدہ مند ہے مثلاً ہفتے میں ایک دن اجتماعی دعا جمعہ کے دن سیرت دینی کتاب کا مطالعہ روزانہ ایک مختصر دینی نکتہ مہینے میں گھر کے اعمال کا جائزہ اور کسی ایک نیکی پر پورے گھر کی شراکت یہ نظام گھر والوں کو عبادت سے جوڑتا ہے اس سے دین ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے گھر کا مزاج بن جاتا ہے 12 حیا اور پردے کی حفاظت کریں اسلامی گھر کی پہچان حیا ہے ذقدہ میں گھر میں حیا پردہ اور نگاہ کی حفاظت کی اہمیت پر بات کریں خواتین کے لیے اسلامی لباس مردوں کے لیے نگاہ کی حفاظت اور بچوں کے لیے حیادار تربیت بہت ضروری ہے گھر میں لباس گفتگو اور آداب میں سادگی اور پاکیزگی ہونی چاہیے بے حیائی کے اثرات کبھی کبھی چھوٹی باتوں سے داخل ہوتے ہیں اس لیے شروع ہی سے احتیاط ضروری ہے 13 صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالیں اسلامی ماحول میں دوسروں کا احساس بھی شامل ہوتا ہے ذقدہ میں گھر والوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دیں چاہے تھوڑا ہی ہو مگر دل سے ہو بچوں کو بھی صدقہ دینا سکھائیں تاکہ ان کے اندر سخاوت پیدا ہو گھر میں یہ عادت بنائیں کہ ضرورت مندوں رشتہ داروں پڑوسیوں اور مسکینوں کا خیال رکھا جائے اگر گھر کے افراد دوسروں کی مدد کریں گے تو ان کے دلوں میں شکر محبت اور احساس ذمہ داری پیدا ہوگا 14 گھر میں اسلامی گفتگو کو فروغ دیں گھر کی زبان اگر پاکیزہ ہو تو ماحول خود بخود دینی بن جاتا ہے ذقدہ میں یہ عادت بنائیں کہ گھر میں فضول جھوٹی بے مقصد باتوں کی جگہ مفید گفتگو ہو دین اخلاق خاندان سچائی صفائی وقت کی قدر اور اچھے آداب پر بات کریں بزرگ چھوٹوں کو نرمی سے سمجھائیں چھوٹے احترام سے سنیں
नूनगून ना बहस करने के बजाय समझने की आदत पैदा करें। इस्लामी घर वो है जहां लफ्ज़ भी इबादत बन जाए। 15 घर की सफाई और तरतीब को दीनी जिम्मेदारी समझी। सफाई ईमान का हिस्सा है। घर की सफाई, कपड़ों की पाकीज़गी, बर्तनों की समेत कमरों की तरतीब और नमाज की जगह की सफाई भी इस्लामी माहौल का हिस्सा है। ज़िक़दा में घर को साफ, खुशबूदार और मुनज़्ज़म रखने का एहतमाम करें। जब घर साफ होता है तो दिल भी खुश रहता है। गंदगी, बेतरतीबी और बेतवज्जोही इंसान को सस्ती की तरफ ले जाती है। साफ सुथरा घर इबादत के लिए ज़्यादा मौज़ूं होता है। 16 अहले खाना के लिए दुआ करें। दुआ एक ताकतवर इबादत है। घर के माहौल को इस्लामी बनाने के लिए खुद कोशिश भी ज़रूरी है और अल्लाह से मदद भी ज़रूरी है। ज़िक़दा में दुआ को मामूल बनाएं कि अल्लाह ताला हमारे घरों को नूर, हिदायत, मोहब्बत और तक़ू से भर दे। ये दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, हमारी ज़ुबानों को सच्चाई दे, हमारी निगाहों को हया दे और हमारे घरों को शैतान से महफूज रखे। दुआ दिलों को जोड़ती है और बंदे को अल्लाह के करीब करती है। 17 घर में मिसाल बनकर रहें। इस्लामी माहौल बनाने का सबसे मुअस्सिर तरीका यह है कि बड़े खुद मिसाल बनें। वालिदैन जो कहीं वो खुद करें। अगर बड़ों की नमाज क़ज़ा हो, ज़ुबान सख्त हो और मोबाइल का इस्तेमाल बेकाबू हो तो बच्चों से बेहतर रवैये की तवक्को मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वालिदैन सच बोले, नरमी इख्तियार करें, वक्त की पाबंदी करें और ज़िक्र व तिलावत का एहतमाम करें तो बच्चे खुद बखुद उनकी पैरवी करते हैं। इस्लामी माहौल तकारीर से कम और किरदार से ज़्यादा बनता है। 18 ज़िक़दा को घरेलू इस्लाह का महीना बनाएं। ज़िक़दा का महीना हमें याद दिलाता है कि नेकी के लिए वक्त निकाला जाए, दिल को संवारा जाए और घर को जन्नत का नमूना बनाया जाए। इस महीने में घर के अंदर इस्लामी तब्दीली के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जा सकता है। रोज़ाना एक आयत, रोज़ाना एक हदीस, रोज़ाना एक अच्छा अमल, रोज़ाना एक गलती की इस्लाह और रोज़ाना एक दुआ। अगर एक महीना भी इखलास से इस तरह गुजारा जाए तो घर का पूरा मिजाज बदल सकता है। फिर यही आदत साल भर जारी रहे तो घर वाकई एक दीनी मरकज़ बन जाता है। नतीजा ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल बनाना दरअसल अपने घर को ईमान, इबादत, अदब, हया, मोहब्बत और खैर के रंग में रंगने का नाम है। इसके लिए बड़ी ज़ाहिरी तब्दीलियों से ज़्यादा दिल की तब्दीली दरकार है। अगर हम नमाज को मजबूत करें, कुरान को मामूल बनाएं, ज़िक्र को बढ़ाएं, गुनाहों से बचीं, बच्चों की तरबियत करें और एक दूसरे के साथ हसन सलूक इख्तियार करें तो हमारा घर अल्लाह के फजल से नूरानी बन सकता है। याद रखें, इस्लामी माहौल किसी एक दिन में नहीं बनता, ये रोज़ाना की छोटी छोटी कोशिशों से बनता है। ज़िक़दा हमें ये मौका देता है कि हम अपने घरों की इस्लाह करें, अपने दिलों को साफ करें और अपने ख़ानदान को अल्लाह की इताअत पर जमा करें। जिस घर में अल्लाह की याद हो वहाँ सुकून होता है, जिस घर में कुरान हो वहाँ बरकत होती है और जिस घर में संत की रोशनी हो वहाँ मोहब्बत, अदब और कामयाबी होती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपने घरों को सच्चा इस्लामी घर बनाएं, ज़िक़दा के बाबरकत दिनों से फ़ायदा उठाएं और अपनी औलाद के लिए दीन, ईमान और नेकी का बेहतरीन माहौल पैदा करें। ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल कैसे बनाएं? ज़िक़दा इस्लामी साल के इन मुबारक और मोहतरम महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हुर्मत और अज़मत अता फरमाई है। ये महीना न सिर्फ इबादत, ज़िक्र, तिलावत, दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए कीमती मौका है बल्कि घर के माहौल को संवारने, ख़ानदान को दीन से करीब करने और बच्चों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा करने का बेहतरीन वक्त भी है। आज के तेज़ रफ्तार, मसरूफ़ और फितनों से भरे दौर में घर ही वो पहली दरसगाह है जहाँ से इंसान की शख्सियत बुनती है। अगर घर में इस्लामी माहौल हो तो बच्चा, नौजवान, वालिदैन और घर के हर फर्द के दिल में नेकी, पाकीज़गी, अदब, सच्चाई, नमाज और कुरान से मोहब्बत पैदा होती है। ज़िक़दा का महीना इस तब्दीली के लिए एक खूबसूरत आगाज़ बन सकता है। इस्लामी माहौल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि घर में चंद मजहबी किताबें रख दी जाएं या कभी कभार कोई दीनी बयान सुन लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि घर का हर गोशा, हर आदत, हर बातचीत, हर रवैया और हर मामूल अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक हो। जब घर में अल्लाह का जिक्र होता है, नमाज कायम की जाती है, ज़ुबानें नर्म रहती हैं, निगाहें पाक होती हैं, वालिदैन के दरमियान एहतराम होता है, बच्चों के साथ शफ़क़त होती है और हलाल व हराम का ख्याल रखा जाता है तो वो घर वाकई जन्नत का नमूना बन जाता है। ज़िक़दा के महीने में इस माहौल को पैदा करना बहुत आसान भी है और बहुत बाबरकत भी। सबसे पहले घर के अफराद के दिल में ज़िक़दा की अहमियत पैदा करना ज़रूरी है। अगर घर वाले ये समझ जाएं कि ये महीना गफलत का नहीं बल्कि इबादत, तौबा, इस्लाह और तैयारी का महीना है तो पूरा घर एक नए जज्बे के साथ दीन की तरफ माइल हो जाता है।
اس کے لیے گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں اور دیگر افراد کو آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ ذیقدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں نیکی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کا خاص اہتمام کرے۔ اگر گھر کے افراد کو یہ شعور مل جائے تو وہ اس مہینے کو عام دنوں کی طرح نہیں گزاریں گے، بلکہ اس میں اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھائی ضرور شامل کریں گے۔ اسلامی ماحول قائم کرنے کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول نماز ہے۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہو وہاں برکت، سکون اور رحمت اترتی ہے۔ ذیقدہ میں گھر کے تمام افراد کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی کو ایک خاندانی مشن بنا دیا جائے۔ والدین خود از کی حفاظت کریں اور بچوں کو نرمی کے ساتھ نماز کی عادت ڈالیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت، اذکار اور دعا کا اہتمام کیا جائے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد گھر کے افراد مل کر مختصر دینی گفتگو کریں۔ جب گھر میں اذان کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہونے کا ماحول بنے گا تو رفتہ رفتہ غفلت ختم ہوگی اور دلوں میں روحانیت آئے گی۔ قرآن مجید اسلامی ماحول کی روح ہے۔ گھر میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ذیقدہ میں روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے ایک مقررہ وقت رکھا جائے، چاہے وہ صرف 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق قرآن پڑھے۔ اگر گھر کے افراد عربی پڑھنا کم جانتے ہوں تو ترجمہ اور تفسیر سننے کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے قرآنی صورتیں حفظ کرانے سنانے کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے والی غذا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہو وہاں شیطان کے اثرات کم ہوتے ہیں اور فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں قرآن کے ساتھ یہ رشتہ مضبوط کرنا گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ذکر و اذکار بھی اسلامی ماحول کی ایک اہم بنیاد ہے۔ گھر میں صبح و شام کے اذکار، تسبیحات، درود شریف اور استغفار کی عادت ڈالی جائے۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا اور کسی کو اچھا لفظ کہنا بھی دین کا حصہ ہے۔ ذیقدہ میں گھر کے افراد مل کر ایک چھوٹی سی ذکر کی محفل قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہر روز مغرب کے بعد 5 یا 10 منٹ کے لیے سب بیٹھ جائیں اور درود شریف، استغفار تسبیح پڑھیں۔ اس سے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو نرم کرتا ہے، اختلافات کم کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اسلامی ماحول صرف عبادات سے نہیں بنتا بلکہ اخلاق سے بھی بنتا ہے۔ گھر میں اچھے اخلاق کا فروغ بے حد ضروری ہے۔ ذیقدہ میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جائے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، تانا نہ دیں، غصہ کم کریں اور معافی مانگنے اور معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ اگر گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے جھگڑے، سخت باتیں اور بدتمیزی عام ہو جائیں تو عبادت کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب گھر میں سلام، مسکراہٹ، شکر گزاری، صبر اور حلم ہوتا ہے تو وہ گھر ایک پرسکون اسلامی فضا بن جاتا ہے۔ ذیقدہ اس اخلاقی اصلاح کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ بچوں کی تربیت اسلامی ماحول کا دل ہے۔ اگر بچے ہی دین سے دور ہوں تو گھر کا ماحول کمزور پڑ جاتا ہے۔ ذیقدہ میں بچوں کے لیے خاص دینی سرگرمیاں رکھی جائیں، انہیں چھوٹے صورتیں، دعائیں، اداب، زندگی، سچائی، امانت، صفائی، والدین کی اطاعت اور سلام کرنا سکھایا جائے۔ بچوں کو زبردستی نہیں بلکہ محبت اور کہانیوں کے ذریعے سمجھایا جائے۔ نبی کریم کی سیرت، صحابہ کرام کے واقعات، سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور نماز کی پابندی کے قصے سنائے جائیں۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں، اس لیے والدین کو خود بھی عملی نمونہ بننا ہوگا۔ اگر والدین خود نماز پڑھے، قرآن پڑھیں اور گھر میں اچھی گفتگو کریں تو بچہ بغیر کہے سیکھ جاتا ہے۔ گھر میں حلال رزق اور پاکیزہ کمائی بھی اسلامی ماحول کی بنیاد ہے۔ ذیقدہ میں اس بات پر غور کیا جائے کہ گھر میں آنے والا مال حلال ہے یا نہیں، کھانے پینے میں اسراف تو نہیں اور معاشی معاملات میں سچائی اور امانت داری ہے یا نہیں۔ حرام مشتبہ رزق دل کو سخت کر دیتا ہے اور عبادت کے اثر کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے گھر میں سادگی، قناعت اور شکر کا مزاج پیدا کیا جائے۔ غیر ضروری خرچ، دکھاوا اور فضول خریداری سے بچا جائے۔ جب گھر میں سادگی ہوگی تو دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی روحانی بنے گا۔ صفائی ستھرائی بھی اسلامی ماحول کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ذیقدہ میں گھر کے اندر اور باہر صفائی کا خاص اہتمام کیا جائے، کمروں کو صاف رکھا جائے، نماز کی جگہ کو پاکیزہ بنایا جائے، قرآن اور دینی کتابوں کی جگہ کو ادب کے ساتھ رکھا جائے
اور کھانے پینے میں نظافت کا خیال رکھا جائے، اسی طرح لباس میں بھی شائستگی اور سادگی اپنائی جائے، گھروں میں بے پردگی، بے حیائی اور بے احتیاطی کے مناظر اسلامی ماحول کو کمزور کرتے ہیں، اس لیے ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی محتاط رویہ اپنایا جائے، ناظرین اور بچوں کی عمر کے لحاظ سے مناسب مواد کا انتخاب ہو اور بے فائدہ افحش چیزوں سے گھر کو محفوظ رکھا جائے، گھر میں اسلامی ماحول بنانے کے لیے دینی علم کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ ذی میں روزانہ ہفتہ وار کوئی مختصر دینی نشست رکھی جا سکتی ہے جس میں کسی ایک موضوع پر گفتگو ہو، مثلا نماز کے آداب، والدین کے حقوق، سچائی کی اہمیت، غیبت سے بچنا، روزمرہ کی دعائیں، اسرۃ النبی کا کوئی واقعہ۔ اگر گھر میں بڑے حضرات موجود ہوں تو وہ اپنے علم کے مطابق رہنمائی کریں، اور اگر کم علم ہوں تو مستند کتابوں، علماء کے بیانات، قابل اعتماد دینی مواد سے استفادہ کریں۔ علم انسان کے عمل کو درست کرتا ہے اور گھر کے افراد کو ایک ہی دینی فکر پر جمع کرتا ہے۔ دعا اور استغفار کا ماحول بھی بہت ضروری ہے۔ ذی میں گھر کے اندر دعاؤں کی کثرت ہو، صبح و شام، کھانے سے پہلے، سفر کے وقت، سونے سے پہلے اور کسی بھی اہم کام کے وقت دعا کی عادت ڈالی جائے۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا مومن کی پہچان ہے۔ گھر کے افراد مل کر اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ استغفار کی عادت گناہوں کی آلودگی کو دھوتی ہے اور گھر میں روحانی پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی گھرانہ روزانہ کئی مرتبہ استغفار کرے تو اس کے دلوں میں نرمی اور اس کی زندگی میں خیر کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ گھر میں پردے اور حیا کا ماحول پیدا کرنا بھی اسلامی گھر کی پہچان ہے۔ ذی میں اس پہلو پر بھی توجہ دی جائے، مرد و عورت کے لیے شرعی حدود، نگاہوں کی حفاظت، لباس کی شائستگی اور گفتگو میں وقار کا خیال رکھا جائے۔ گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ بچوں کو شروع سے پاک دامنی، حیا اور شرم و ادب کی اہمیت معلوم ہو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں بیرا روی کم ہوتی ہے۔ آج کے دور میں فیشن نمائش اور بے احتیاطی بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے گھر کو اس فتنہ سے بچانا والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ خاندانی محبت اور باہمی تعاون بھی اسلامی ماحول کا حصہ ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، بیمار کی تیمارداری کریں، بوڑھوں کا احترام کریں اور بچوں کے جذبات کا خیال رکھیں تو گھر میں محبت اور سکون بڑھتا ہے۔ ذی میں یہ عزم کیا جائے کہ گھر کا ہر فرد دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرے گا، نہ کہ مشکل۔ شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، والدین اولاد کے لیے رحمت ہوں اور اولاد والدین کے لیے ادب و دعا کا ذریعہ بنے۔ اسی باہمی تعلق سے گھر اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں نیکی کے کاموں کو معمول بنایا جائے، مثلا ہر جمعہ علیہ السلام کے دن کچھ خیرات کی جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، کھانا پک جائے تو ہمسایوں کو بھی دیا جائے، یتیم ضرورت مند کا خیال رکھا جائے اور گھر کے افراد کو صدقہ کی عادت ڈالی جائے۔ ذی میں کسی دینی ضرورت خیر کے کام کی نیت سے کچھ خرچ کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب گھر کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسلامی ماحول بنانے کے لیے سب سے اہم چیز نیت اور تسلسل ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹے اعمال بھی بڑے نتائج دیتے ہیں، اور اگر تسلسل ہو تو تھوڑی سی کوشش بھی بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ ذی میں ایک دم پورے گھر کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ آہستہ آہستہ محبت سے، دعا کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ تبدیلی لائی جائے، کہیں سختی سے، کہیں نرمی سے، کہیں مثال سے اور کہیں گفتگو سے۔ دین آسانی کا نام ہے، اس لیے گھر میں دینی ماحول بھی آسان اور محبت بھرا ہونا چاہیے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلامی ماحول صرف ذی تک محدود نہ رہے۔ ذی ایک آغاز بنے، ایک تحریک بنے، ایک منصوبہ بنے جس سے گھر کا مزاج ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ اگر اس مہینے میں گھر کے افراد نماز، قرآن، ذکر، دعا، حسن اخلاق، صفائی، سادگی، حیا اور باہمی محبت کی طرف قدم بڑھا لیں تو یہ ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ بن سکتا ہے۔ گھر وہی خوبصورت ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، گھر وہی مبارک ہے جس میں گناہوں سے بچنے کی فکر ہو، گھر وہی روشن ہے جس میں قرآن کی آواز ہو، اور گھر وہی کامیاب ہے جس سے دین، اخلاق اور محبت کی خوشبو نکلتی ہو۔ ذی کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آج سے ہم اپنے گھر کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنی زبانوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں اور اپنے گھروں کو عبادت، محبت اور سچائی کا مرکز بنا دیں۔ جب گھر اسلامی ماحول کا نمونہ بن جائے گا تو اس کا اثر صرف گھر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ محلہ
معاشرہ اور آنے والی نسلیں بھی اس سے روشن ہوں گی۔ یہی ایک مسلمان گھرانے کی اصل کامیابی ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب اسکرپٹ تقریر مختصر مضمون بھی اردو میں تیار کر دوں۔ ذیقدہ میں گھر میں اسلامی ماحول کیسے بنائیں؟ ذیقدہ اسلامی سال کے ان بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے گھر، اپنے دل، اپنے کردار اور اپنے معمولات کو اللہ کی یاد سے روشن کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ماحول صرف مسجد، مدرسہ یا کسی دینی مجلس میں ہی بنتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل اسلامی ماحول تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ہر فرد نماز، قرآن، دعا، سچائی ہے، محبت اور نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ذیقدہ کا مہینہ اس لیے بھی خاص موقع ہے کہ اس میں ہم اپنے گھروں میں اصلاح، تربیت اور عبادت کا ایک خوبصورت نظام قائم کر سکتے ہیں۔ گھر انسان کی پہلی درسگاہ ہوتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کی زبان، اپنے باپ کے اخلاق، بہن بھائیوں کے رویے اور گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر گھر میں صبح و شام اللہ کا ذکر ہو، تلاوت کی آواز ہو، نماز کی پابندی ہو اور گفتگو میں نرمی و سچائی ہو تو بچے بھی اسی رنگ میں رنگتے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں غفلت، بے پردگی، جھگڑا، بے حیائی، موسیقی، فضول مشغلے اور دین سے دوری ہو تو پھر گھر کا ماحول بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذیقدہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گھر کو دوبارہ ایمان، عمل اور سنت کے نور سے منور کریں۔ سب سے پہلے گھر میں نماز کی پابندی قائم کرنا ضروری ہے۔ اسلامی ماحول کی بنیاد نماز ہے۔ اگر گھر کے افراد 5 وقت کی نماز کی طرف توجہ دیں تو گھر میں برکت، سکون اور اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ذیقدہ میں یہ عادت بنائی جا سکتی ہے کہ پورا گھر نماز کے اوقات کو باقاعدگی سے یاد رکھے۔ اذان کے وقت سب اپنے کام روک دیں، مرد حضرات مسجد جانے کا اہتمام کریں اور خواتین گھر میں نماز کے لیے مخصوص پاکیزہ جگہ بنائیں۔ اگر گھر میں چند افراد بھی نماز کے بعد تسبیح، استغفار اور درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ماحول بدلنے لگتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ دل کی زندگی ہے، اور جس گھر میں نماز زندہ ہو وہاں ایمان بھی زندہ رہتا ہے۔ دوسرا اہم کام قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ذیقدہ میں گھر میں روزانہ کم از کم کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ وقت فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر چند آیات تلاوت کریں، ترجمہ سنیں اور ان آیات پر عمل کا اراد ہے کریں۔ اگر گھر میں بچے ہیں تو انہیں ناظرہ قرآن حروف کی صحیح ادائیگی اور مختصر صورتیں سکھائی جائیں۔ اگر والدین خود تلاوت کریں گے تو بچے خود بخود سیکھیں گے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ ذیقدہ میں قرآن کو گھر کے معمولات کا حصہ بنانے سے دل نرم ہوتے ہیں، جھگڑے کم ہوتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسرا ذریعہ گھر میں ذکر و اذکار کی عادت ہے۔ صبح و شام کے مسنون اذکار، کھانے سے پہلے دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، سونے سے پہلے تسبیح، استغفار اور درود شریف گھر کے ماحول کو نورانی بناتے ہیں۔ ذیقدہ میں ایک خوبصورت عادت یہ بنائی جا سکتی ہے کہ گھر کے ایک حصے میں اذکار کی ایک چھوٹی سی فہرست لگا دی جائے۔ اس میں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، آیت الکرسی، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور استغفار کے کلمات شامل ہوں۔ جب گھر والے ان اذکار کو یاد کر کے پڑھتے ہیں تو ان کے دل اللہ سے جڑنے لگتے ہیں۔ ذکر زبان کو پاک کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور گھر کے ماحول کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ چوتھا اہم پہلو گھر میں سورۃ النبی کی تعلیم ہے۔ ذیقدہ میں گھر کے افراد، خاص طور پر بچوں کو نبی کریم کی سیرت سنائی جائے۔ آپ کی سادگی، رحم دلی، صبر، امانت، سچائی، حسن اخلاق اور گھر والوں سے حسن سلوک کے واقعات بیان کیے جائیں۔ جب بچے یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ گھر میں کس طرح پیش آتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے محبت سے بات کرتے تھے تو ان کی شخصیت میں نرمی آتی ہے۔ والدین بھی اگر سیرت سے رہنمائی لیں تو گھر میں سختی کم اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلامی ماحول کا ایک بڑا حصہ سنت نبوی کو اپنے روزمرہ کے انداز میں داخل کرنا ہے۔ پانچواں کام ہے گھر میں حلال اور پاکیزہ رزق کی فکر۔ اسلامی ماحول صرف عبادات سے نہیں بنتا بلکہ رزق کی پاکیزگی سے بھی بنتا ہے۔ ذیقدہ میں یہ سوچ پیدا کی جائے کہ گھر میں آنے والا کھانا، مال اور کمائی حلال ہو۔ اگر رزق میں حرام شامل ہو جائے تو عبادت کا ذوق بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ گھر کے افراد کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں اور نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فضول خرچ
خرچی کم کی جائے, کھانے میں اسراف نہ ہو اور ہر نعمت پر شکر ادا کیا جائے. شکر گزاری گھر کو غنی بناتی ہے اور ناشکری گھر سے برکت چھین لیتی ہے. چھٹا اہم پہلو گھر میں ادب اور حسن اخلاق کا ماحول پیدا کرنا ہے. اسلام صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا دین ہے. ذکردہ میں یہ تربیت دی جائے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے سے نرمی سے بات کریں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں پر شفقت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, بہن بھائیوں سے محبت رکھیں اور مہمان کے ساتھ حسن سلوک کریں. گھر میں اونچی آواز, سخت لہجہ, تانا گالی, بد کلامی اور بے ادبی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جب زبان پاکیزہ ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. ایک نیک لفظ کبھی کبھی کسی دل کو زندگی بھر کے لیے بدل دیتا ہے. ساتواں طریقہ ہے گھر میں پردے اور حیا کی حفاظت. اسلامی ماحول کا بنیادی حصہ حیا ہے. ذکردہ میں گھر کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ مرد و عورت اپنی حدود کا خیال رکھے, لباس پاکیزہ ہو, نگاہیں محفوظ رہیں اور غیر ضروری بے پردگی سے بچا جائے. خواتین کے لیے مناسب اسلامی لباس, مردوں کے لیے باوقار اور سادہ لباس اور بچوں کے لیے حیا کی تربیت بہت ضروری ہے. گھر میں ٹی وی, موبائل, سوشل میڈیا, دیگر ذرائع سے آنے والے غیر اخلاقی اثرات پر بھی نظر رکھی جائے. اگر گھر میں حیا محفوظ ہو تو ایمان محفوظ رہتا ہے. آٹھواں اہم کام ہے گھر میں علم دین کی مجلس بنانا. ذکردہ میں ہر ہفتے ہر روز چند منٹ کے لیے گھر میں ایک مختصر دینی نشست رکھی جا سکتی ہے. اس میں ایک آیت, ایک حدیث, ایک مسئلہ, ایک اخلاقی سبق کسی نیک بندے کی مثال بیان کی جائے. یہ مجلس بہت لمبی نہ ہو لیکن مسلسل ہو. بچے, والدین اور گھر کے دیگر افراد سب اس میں شریک ہوں. علم دین کی برکت سے انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. جب گھر کے ہر فرد کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیوں فرض ہے, سچ کیوں ضروری ہے, حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور والدین کی خدمت کیوں عظیم عبادت ہے, تو گھر کی فضا بدل جاتی ہے. نواں پہلو ہے گھر میں دعا کی عادت. دعا مومن کا ہتھیار ہے اور گھر کے مسائل کا بہترین حل ہے. ذکردہ میں گھر کے افراد ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں, ماں اپنے بچوں کے لیے, بچے اپنے والدین کے لیے, بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے اور سب مل کر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. خاص طور پر صبح و شام اور کھانے کے بعد اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. دعا کے ذریعے دلوں میں محبت بڑھتی ہے, نیتیں درست ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جس گھر میں دعائیں مانگی جاتی ہوں وہاں فرشتوں کی آمد رہتی ہے. 10واں اہم کام ہے گھر میں صدقہ و خیرات کا نظم. ذکردہ میں گھر والے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں, چاہے تھوڑا سا ہو لیکن مسلسل ہو. کسی ضرورت مند کی مدد, کسی بچے کی فیس, کسی پڑوسی کی ضرورت, کسی بیمار کی دوا, کسی غریب کے لیے کھانا, یہ سب صدقہ ہے. جب گھر کے افراد خرچ کرنے میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں تو دلوں سے بخل نکلتا ہے. بچے اگر اپنے جیب خرچ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے رکھیں تو ان میں سخاوت پیدا ہوتی ہے. صدقہ گھر کے مال میں کمی نہیں بلکہ برکت لاتا ہے. 11واں پہلو ہے گھر میں موبائل اور فضول مصروفیات کی حد بندی. آج کے دور میں اسلامی ماحول کو سب سے زیادہ خطرہ بے مقصد اسکرین ٹائم سے ہے. ذکردہ میں گھر والوں کے لیے ایک اصول بنایا جا سکتا ہے کہ کھانے کے وقت, نماز کے وقت, قرآن کے وقت اور خاندانی نشست کے وقت موبائل کا استعمال نہ ہو. اس کے بجائے سب ایک دوسرے سے بات کریں, کتاب پڑھیں, ذکر کریں, بچوں کے ساتھ وقت گزاریں. جب گھر کے افراد آپس میں جڑتے ہیں تو محبت بڑھتی ہے اور جب سب اپنے اپنے فون میں گم رہتے ہیں تو گھر ہو کر بھی بے گھر سا محسوس ہوتا ہے. 12واں اہم کام ہے بچوں کی دینی تربیت. ذکردہ کا بہترین استعمال یہی ہے کہ بچوں کو سچائی, امانت, نماز, ادب, صفائی, تعاون اور والدین کی اطاعت سکھائی جائے. بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے کہانیوں, مثالوں اور محبت کے ساتھ تربیت دی جائے. ان کے ساتھ اچھے کاموں پر انعام رکھا جائے. مثلاً جو بچہ نماز وقت پر پڑھ لے, قرآن کی سورت یاد کرے یا اپنی چیزیں سمیٹ کر رکھے, اسے دعا, محبت کسی مناسب تحفے سے حوصلہ دیا جائے. بچے صرف نصیحت سے نہیں ماحول سے سیکھتے ہیں, اس لیے گھر میں ان کے لیے نیک نمونہ بننا بہت ضروری ہے. 13واں پہلو ہے ازدواجی اور خاندانی محبت کو مضبوط بنانا. اسلامی ماحول تب مکمل ہوتا ہے جب گھر میں صرف عبادت نہیں بلکہ محبت بھی ہو. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں اور گھر کے بوجھ کو مل کر اٹھائیں. ذکردہ میں یہ ارادہ کیا جائے کہ گھر میں جھگڑے کم کیے جائیں, رنجشیں ختم کی جائیں, معافی مانگی جائے اور صلہ رحمی کو فروغ دیا جائے. جس گھر میں دل صاف ہوں وہاں عبادت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. 14واں اہم پہلو ہے صفائی اور سادگی. اسلام صفائی کا دین ہے. گھر میں صفائی ستھرائی, سادہ رہن سہن, کچن کی ترتیب
कपड़ों की पाकीज़गी, नमाज की जगह की सफाई और बच्चों की चीज़ों की तंजीम इस्लामी माहौल को खूबसूरत बनाती है। ज़िक़दा में घर के अफराद मिलकर सफाई का ख़ास एहतमाम करें, हर चीज़ की जगह मुकर्रर हो, फजूल सामान कम हो और घर में सुकून पैदा करने वाली सादगी हो। गंदा और बेतरतीब घर दिलों पर बोझ डालता है, जबकि साफ सुथरा घर इबादत के लिए आमादा करता है। 15वां अहम काम है घर में इस्लामी किरदार के अमली मुजाहरे। सिर्फ बातें करने से माहौल नहीं बनता, अमल से बनता है। अगर वालिदैन खुद नमाज पढ़ें, सच बोलें, वदा पूरा करें, गुस्से पर काबू रखें और मेहमान नवाजी दिखाएं, तो बच्चे खुद बखुद सीखते हैं। घर में अगर गलती हो जाए तो फौरन मुआफ़ी मांगने की आदत डाली जाए। अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो इसका अजाला किया जाए। इस्लामी माहौल हसन किरदार से बनता है, सिर्फ नारे से नहीं। ज़िक़दा के महीने में घर को इस्लामी माहौल देने के लिए एक सादा सा रोज़ाना निज़ाम भी बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फजर के बाद कुरान की तिलावत, सुबह के अज़कार, दिन में सच्चाई और हसन अखलाक की तलकीन, असरा मगरिब के बाद बच्चों के साथ दीनी गुफ्तगू और इशा के बाद इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ। हफ्ते में एक दिन ख़ानदानी दीनी नशिस्त, एक दिन सीरत अल-नबी का मुताला, एक दिन सदका किसी की मदद और एक दिन घर की सफाई और तरतीब का एहतमाम किया जा सकता है। इस तरह छोटे छोटे अमाल मिलकर बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि इस्लामी माहौल अचानक नहीं बनता, ये नियत, मेहनत, तसलसल और दुआ से बनता है। ज़िक़दा एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने घर को इस्लाह, इबादत, मोहब्बत और संत की रोशनी से जगमगा सकते हैं। अगर हम इस महीने में घर के अंदर अल्लाह की याद को जिंदा कर लें, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लें, नमाज को कायम कर लें, बच्चों की दीनी तरबियत शुरू कर दी और एक दूसरे के हुकूक अदा करने लगें, तो हमारा घर वाकई एक इस्लामी घर बन सकता है। ऐसा घर जहां दाखिल होते ही दिल को सुकून मिले, ज़बान पर अल्लाह का ज़िक्र हो, आंखों में हया हो, हाथों में खिदमत हो और दिलों में मोहब्बत हो। यही वो घर है जो दुनिया में भी राहत देता है और आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें ज़िक़दा के बाबरकत दिनों में अपने घरों को ईमान, तक़वा, मोहब्बत और इबादत का मरकज़ बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ज़िक़दा में घर में इस्लामी माहौल कैसे बनाएं? इस्लाम में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता।